मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। सूरत हाल आप तमाम अज़ादारान देख सकते हैं। इज़्ज़त भरी फर्श अज़ा जारी थी, मेरे बाद भी जारी रहेगी। बादशाह ज़ाकिर पढ़ गए, इंशाल्लाह बादशाह ज़ाकिर पढ़ते रहेंगे। सिलसिला ज़िक्र जारी व सारी रहेगा, कारवान मिदत रवां दवा रहेगा और करबला वालों की बारगाह अज़मत पनाह में नौकरियाँ होती रहेंगी। मैं तालिब इल्म की हैसियत से हाज़िर हूँ। जो भी टूटे फूटे अल्फाज मेरे दामन में हैं, उनके आसरे पे चंद लम्हे करीम करबला की याद में बसर करके यहीं से आपको सलाम कर रहा हूँ। सामीन गिरामी, एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। बड़ी जल्दी के साथ अली का चेहरा लहद में उतर के बाबा दरगाम शाह जी से इजाज़त लेके अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। आप सोच रहे होंगे और मैं आपको सलाम कर जाऊंगा, इज़्ज़तदार ज़ाकिर पढ़ गए, अली अब्बास की बिसात ही नहीं है। पहला मिसरा मैंने पढ़ दिया, भरपूर दाद भी हो गई, दुआ भी हो गई, वो बनती थी मैंने ले ली। आप दूसरे मिसरे का वज़न करें और मैं आपकी ज़हमतें तमाम करूँ। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, मतलब मुकम्मल मैं तब करूँगा जब मेरे मुर्शद बाबा मुज़म्मिल शाह जी मिंबर पे तशरीफ़ ले आएंगे। अली का चेहरा लहद में उतर के, बाबा दरगाम शाह जी से बिलखसूस दुआएं समेटते हुए, एक बहुत अदबी घर के फर्जंद और एक ख़ुद बहुत अदीब शख्सियत जनाब अकील मोहसिन नकवी साहब बरसर मिंबर तशरीफ़ फरमाएँ। मुनव्वर राना ने कहा था बड़े लोगों के बेटे भी बड़े मालूम होते हैं। जनाब अकील मोहसिन साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद मेरे मौला की बारगाह में तफसील से नजराने अकीदत पेश करेंगे। बाबा मुज़म्मिल शाह जी भी तशरीफ़ ले आ गए। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, अली का चेहरा लहद में उतर के। इन्हें दूसरे मिसरे ते करम फरमा दो तो मैं गया। अली का चेहरा, जितने मेरे सामने बैठे हो अंकल जरूर दूसरे मिसरे ते फैसला होना है, थोड़ा पढ़ना है या थोड़ा ही पढ़ना है। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। जो मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, जो अपने हाथ उठा सकते हैं, जेड़े समझ गए हो मिलके बोलो नारे हैदरी। अली का चेहरा लहद में, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देख, जो जिंदगी में न देखा तो मर के, जो जिंदगी में न देखा। ए बावे दरगाम शौरां दी बाई हो सी जेड़ी बुलंद हो सी, तो मैं थोड़ा जा मोटिवेट हुआ सा, वरना अकील मोहसिन साहब के होते हुए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मैं शेर पढ़ूं, मिंबर पे खड़ा हूं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं, उतर के देखते हैं, मर के देखते हैं। बाबा जी दो काफी हो गए, तीजे काफी ते मंगदा पिया दुआ फरमासो। अली का चेहरा, अंकल जहूर अली का चेहरा, ए फ्रंट वाले तुसी काबू करो तो सज्जे वाले दी मैं आप जिम्मेवारी सहना। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। मिसरा अली अब्बास अपने कद से बड़ा पड़ रहा है और मिंबर पे कह रहा हूं, कोई एक बंदा उठ के कह दे वाली नजफ जामिन मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं यही मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। मजमे खड़े होते रहेंगे, खड़े हो रहे हैं, हर कोई कर रहे, मुझे सिर्फ मुस्कुराहट चाहिए और मैं गया, मौला की कसम गया। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और माफी मांग के कह रहा हूं, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा बात करके देखते। अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे, ये हाथ सलामत रहे। मिलके बोलो नारे हैदरी। अली का चेहरा, बाबा मुज़म्मिल शाह जी भी दुआएं समेट गए। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देख, मेरे से जो जिंदगी में न देखा तो मर के। निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे रसूल, रुको अली से जरा, रुको अली से जरा। जज साहब भी 1000 देता हुए शुक्र फैसला मेरे हक की आया हुए। रुको अली से जरा बात करके देखते हैं, निजात मांगे। किबला अकील साहब मिसरा मेरे कद से बड़ा है, खुदा की कसम अहमद फराज की ज़मीन है जिसके ऊपर मैं ये कलाम पढ़ रहा हूँ। कोई 4-5 शेर छोड़ के हासिल नज़म मिसरा पढ़ूँ, वक्त ज़ाया करना ही नहीं। अली का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो और ये झोली फैला के मांग रहा हूँ माफ़ी मांग के, जिस बंदे को कोई करोड़ फीसद यकीन है ना कि वाली नजफ तर्स फरमाएं
تو رضوان شاہ اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے. وہ بندہ میرے ساتھ ضرور مسکرائے، جسے نہیں یقین وہ بندہ اپنی داد اپنے پاس رکھے. علی کا اور مولا کی قسم داد والی بات ہی نہیں، کم سے کم قیمت نجف کی زواری ہے. مصرع اتنا بڑا ہے، مصرع سمجھیے گا. اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوہ طور نجف ہے. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو. یہ بھائی کو میری طرف کیجئے گا آپ پلیز، مجھے دیکھیں سر، میں ماڑا پڑھتا پہ. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو. ہن میں توڑا کے سر اتتا کرے سا کرما. یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی. سامعین گرامی، یہ جو بھی میں نے آپ کو ایک خیال سنایا ہے نا، یہ ابھی کہ میدان قیامت سجا ہوا ہے، امت نجات مانگ رہی ہے، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. آپ نے یہی بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہی مقدمہ چل رہا ہے بابا جی سرکار. قیامت کا دن، یوم حساب، تمام امتیں کٹہرے میں کھڑی ہیں. آج وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے، اور ہر انسان کی انکل ظہور للچائی ہوئی نظر ہے جنت کی جانب. یہی میدان قیامت. اسی خیال پر اس سے بڑا شعر سنا رہا ہوں ایک اور کلام کا. رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. قیامت کا میدان ہے، علی عباس شعر پڑھ ہے، اور یہ دیکھنا اس میں اپنی صرف مسکراہٹ بھر دینا. اور میں گیا مصرع کے شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ پاکستان کا لکھنؤ ہے. اب یہاں پر مطلع کی داد چاہتا ہی نہیں ہوں، میں ڈائریکٹ مصرع پڑھ رہا ہوں اور اس کا وزن کرنا. شیر زہرا، قیامت کا دن ہے کیا؟ وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا بابا جی سرکار جو مسکرا بھی نہیں سکتا. شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے. کوئی تو بیٹھا ہوگا بابا جی مشکل بات کا خریدار. حکم زہرا نے دیا، کوئی شبیر کے زوار سے، کوئی شبیر کے زوار سے. ہاتھ کھولی میرا ویر، اے جا بڑی مخصوص ہے کرما لیا. حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. عزت حسین کی قسم. اب کوئی ایک بندہ خدا کی قسم سمجھنے والا ہو تو وہ تائید بھی کرے اور تصدیق بھی کرے. یہ جو ایک مصرع ہے نا جس میں مطلع مکمل ہوا ہے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. بابا جی یہ ایک مصرع ہی پورا قصیدہ ہے، اور یہی دوازدہ اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جنگ میں کھڑا ہوں، اور مجھے پتا ہے جتنے شیعہ بیٹھے ہوئے اتنے ہمارے اہل سنت بھائی بھی تشریف فرمائیں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. اور یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے. صحیح گزارش کر رہا ہوں میں، تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں میرے آقا کی شان انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے. یہی تو گزارش کر رہا ہوں، تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو آقا کی شان پھر بھی بلند. اور یہی اثنا عشری مذہب کا عقیدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آقا کی شان تمام نبیوں سے بلند، لیکن سننے کو ملتا ہے وہ ہم جیسے تھے. معذرت کے ساتھ وہ ہم جیسے ہو ہی نہیں سکتے، یا ہم ان جیسے ہو ہی نہیں سکتے. ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، صدق و صفا جن کی کائنات، علم یقین جن کا خزانہ، صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، وہ اللہ کی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا. اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم جیسوں کو آج تک یہ شک پڑ گیا کہ وہ ہم جیسے تھے. نہ وہ عقلی اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ منصب کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اعضاء کے اعتبار سے ہم جیسے، نہ وہ اشیاء کے اعتبار سے ہم جیسے. کسی حوالے سے ہم حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. جنگ جیسا شہر ہے، پریوں
पंचायत वाला मजमा बैठा हुए, डेरेदार लोग मेरे सामने बैठे हो, हुण इत्थे एक मुकदमा लेके आए, ओदा फैसला करो, दाद कोल रखो, एक मुकदमे दा फैसला करो तो मैं वंजा। मुझे सोच के बताओ किसी हवाले से खाकी इंसान हुसैन के नाना जैसा हो सकता है? ना अकली एतबार से, ना बाबा जी अदीब घर के फर्जंद हैं, ना अकली एतबार से, ना मनसबी एतबार से, ना अज़ा के एतबार से, ना अशिया के एतबार से। यही बात तो अली अब्बास अस्करी कर रहे कि हम में हम जैसे बन के आए लेकिन हम उन जैसे नहीं, दिखते हम जैसे थे लेकिन हम जैसे नहीं थे। ये हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था, ये हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे। तारीख कहती है मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े होता है। चांद दो टुकड़े हो, यहाँ से हाथ नहीं बुलंद हुए मैं गया, बस यहाँ से इधर से हाथ बुलंद कीजिएगा, हाथ तो हाथ रह गया कि बोला अंगुष्ठ की पुष्ट पे इसकी को बंद कीजिएगा, उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो। मैं इतने बड़े मजमे में खुदा की कसम एक शिया एक सुन्नी का हाथ मांग रहा हूँ और इसी पे सलाम कर रहा हूँ। किसी हवाले से हम उन जैसे नहीं, आज़ा के एतबार से नहीं, अशिया के एतबार से नहीं, हम उन जैसे दिखते हैं लेकिन नहीं। हाथ मेरा भी है, हाथ मेरे आका का भी था, ये हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, और वो हाथ तो हाथ रह गया। अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद दो टुकड़े का हो जाता है। ये हाथ तो और है, वो हाथ वो है जो इशारा करे तो दरख्त आके कलमा पढ़ते हैं, वो हाथ इशारा करे तो बादल आके कलमा पढ़ते हैं, वो हाथ इशारा करे तो दौड़ती हुई गो पलट के कलमा पढ़ती है। कि भला उन हाथों के ऊपर मक्के के कंकर आ जाएं तो उन पत्थरों को कलमा पढ़ना पड़ता है। ये बाल मेरे भी हैं, जुल्फे मेरे आका की भी थीं। बाबा जी नहीं आया वो बंदा मजलिस में जो हसनैन के नाना की शान पे मुस्कुरा भी नहीं सकता। हाथ उनके हाथ जैसा नहीं, ये जुल्फे मेरी भी हैं, जुल्फे मेरे आका की भी थीं। हमारे बाल बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं, कटते भी रहते हैं, मलाना बंद भी हो जाते हैं, लेकिन तारीख कहती है मुकद्दमीन के फिक्रे हैं। मेरे आका के बाल वो हैं कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू साले के घर में रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ और तस्बीह करते हैं। या रसूल अल्लाह, अली अब्बास को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी? सामने जब एक बस अपनी बात करनी है, फजूल बात करनी ही नहीं, दाएं बाएं होना ही नहीं है, और जल्दी जल्दी जा रहा हूं खुदा की कसम। जब एक बाल का ये हाल है, काश हम पढ़ने वालों को ये पता चल जाए कि पीछे बैठने वाले कितने थके होते हैं। जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल होगा। सिफ्तुल हसनैन अपने जेडी तो दाद दे कर मार लिया, हाथ उनके हाथों जैसा नहीं, जुल्फें उनकी जुल्फों जैसी नहीं। खुदा की कसम किसी हवाले से जो बंदा कहता है ना कि मैं हुसैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हूँ, अभी दिन खड़ा हुआ है दलाइल देने पे आ गया तो मौला की कसम जुल्फ़े शब भी अंकल ज़हूर कमर तक आ जाएगी, लेकिन ये दलाइल बंद नहीं होंगे। और कितने याद रखोगे, एक छोटी सी बात ले जाना 3 सेकंड की, जहाँ याद आए कर देना और भाई के हक में दुआ करना। हो मेरे शिया सुन्नी भाइयों, जो कहता है ना कि मैं हुसैन के नाना जैसा हूँ, उसके सामने हाथ बांध के कहना हमारा लाहौर से भाई आया था और हाथ बांध के कह रहा था किबला आप कैसे हजूर जैसे हो गए। अरे आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चलेगा। गुजारिश समझ में आ? मैं झंगिज खलोता हूं, आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते अंकल मुरीद हाशिम, और वो नालैन समेत पर्दा वहदत तक चलेगा। अब कितनी बयान करूं और कहां तक बात चले। अली अब्बास अस्करी की जुबान में इतनी ताकत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कम अज़ कम सीरतुन नबी का मयार होना ही नहीं। एक बड़ा प्यारा सिलसिला चला, बाबा ज़ुरी शाह जी ने बड़ी कमाल नात पढ़ी, वाह मुश्ताक शाह जी ने बड़ी पढ़ी, और उन्हीं को देख के फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। अली अब्बास अस्करी की ज़ुबान में बिसात ही नहीं है। मैं कहता हूँ जहाँ सीरतुन नबी पढ़ी जा रही हो वहाँ मयार ये हो कि ज़ाकिर कम से कम मेरे मुर्शद अली जैसा हो, और फिर बयान करके बताया जाए कि हुसैन के नाना की शान है क्या। खुदा की कसम तारीख कहती है 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर और मिंबर पे अली। चश्म इंसानियत ने देखा एक यहूदी आलिम मजमे से खड़ा हुआ, और यहूदी आलिम मजमे से खड़ा होकर कहने लगा या अली हजूर की एक हदीस समझ में नहीं आ रही। आपके आका फरमा गए थे कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। बात ये नहीं समझ आ रही, अगर उस वक्त भी नबी थे, सिर्फ थे नहीं नबी भी थे,
تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، اگر پوچھا ہے تو سن یہ رہتے۔ دادیں خدا کی قسم بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ ہوتی رہیں گی، میرے بعد بادشاہ ذاکرین ہیں، آپ پلیز صرف میری بات اپنے ساتھ لے کے جائیے گا، اور میں اسی پہ راضی ہوں، داد میرے وجود سے بڑی ہو گئی، یہ نقطہ ضائع نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن، تو نے سوال کیا پھر رہتے کہاں تھے اگر تب بھی تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن، 3 بار میرے مرشد نے سینہ اطہر پہ ہاتھ، سکون سے سننا، سمجھنا، پھر دعا کرنا۔ علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو خلق کیا، اپنے حبیب کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا، حجاب قدرت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا، حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا، بابا جی حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا، حجاب عظمت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا، حجاب رحمت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا، حجاب منزلت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا، حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا، حجاب انابت کے بعد حجاب مزید میں رکھا، حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا، حجاب حیا میں رکھا، حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا، حجاب وفا کے بعد حجاب رضا میں رکھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں میں میرے آقا کا نور رہا، ہر حجاب میں میرے آقا کے نور نے 1,000 سال تک اس ذات کی تسبیحیں کی۔ علی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے کسی پردے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، کسی حجاب میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا۔ علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں سے باہر آنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا، اللہ نے دیکھنا شروع کیا، اللہ نے خطاب دینے شروع، توجہ، اللہ نے خطاب دینے شروع کیے، اور میرے آقا نے شکرانے کے نفل ادا، میں نے دیکھی شکرانے کے نفل ادا کرنے شروع کیے۔ علی فرماتے ہیں اللہ میرے آقا کے نور کو سامنے رکھ کے دیکھتا بھی گیا، مسکراتا بھی گیا، اور فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے، تو ہی خلق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسول ہے، تو ہی سرور کائنات ہے۔ علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا، میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے۔ علی فرماتے ہیں جب میرے آقا نے آخری نفل ادا کر کے آخری سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے میرے آقا کے نور کو دیکھنا شروع کیا، اللہ دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا، دیکھتا گیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا، اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں یہاں وہ ذات عاشق ہوئی، وہاں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,24,000 پسینے کے قطرے بہے۔ علی فرماتے ہیں 1,23,999 پسینے کے قطرے گرنے کی دیر تھی، اللہ نے اپنے حبیب کے پسینے کے قطروں کو وکیل محسن شاہ جی بابا درگام جی سرکار ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنا دیا۔ علی فرماتے ہیں یہودی پوچھے تو سنو میرے شیعہ سنی بھائیو، علی فرماتے ہیں یہودی پوچھے تو سن، اللہ نے ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی بنایا۔ آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسی ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے۔ اور خدا را مجھے علماء اکرام بتائیں بابا جی سرکار، جو نبی میں جنگ میں سوال کر رہا ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے، انکل ظہور ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ دو شعر سنو، جو میرے آقا کے پسینے سے بنے، سردار سبت الحسنین مولا سلامت رکھے، جو میرے آقا کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کی نوکری ہو گئی، جو بات میں کرنی چاہ رہا تھا وہ میں کر گیا، خدا کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، یہی ممبر چھوڑ کے چلا، ابھی بھی زیادہ پڑھ گیا ہوں، لیکن اب حکم اتنا زیادہ ہے میں اپنے حصے کا پڑھ گیا، میں صرف ماتمیوں کا ایک حکم پورا کر رہا ہوں۔ یہ یہاں سے آتے ہوئے وہاں گاڑی سے اتر کے گلی تک پتہ نہیں کتنے حکم ہوتے ہیں صرف ایک اس کلام کے، آپ وہ سنیں اور میں جاؤں۔ اور اسی پہ یا علی مدد دو شعر سنیں۔ مصرع مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، جسے غدیر
کا مولا. بڑے آرام بڑی تسلی کے ساتھ میرے جانے کے بعد سوچنا ضرور کہ میں دے کیا جا رہا ہوں. مجھے وہ عقل کا اندھا بالخصوص بابا عقیل محسن جی سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا بسا اوقات شیر معجزہ چھونے لگتا ہے. مصرع دیکھنا ہے انکل ظہور. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع پڑھوں سامعین. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ جھنگ میں کھڑا ہوں مصرع ضائع نہ کیجئے گا. نام مولا مجھے اندھا سمجھ نہیں آتا. بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے. غدیر کا مولا کبھی ناز نہیں کیا, کبھی کوئی بڑی بات نہیں کی, جگہ ہی نہیں ہے. آدم صحیح تک بھی آ جائیں تو حسین کے اکبر کی مدد کا حق ادا نہیں ہوتا. علی عباس کی وہاں کیا بساط ہے. لیکن جملہ اتنا بڑا کہہ رہا ہوں, بے ساختہ دل ضمیر خمیر سے دعا نکلے تو, ورنہ یا علی مدد اسی پہ راضی ہوں. عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا. راضی رہیے گا. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ تمام مزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں. دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. دو مصرے ایک زبان حال کا جملہ, اسی پہ زحمتیں تمام اپنے سے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کے حوالے منبر. جزاک اللہ جزاک اللہ. بابا حسنین اکبر کے دو مصرے فرماتے ہیں کہ بابا مشتاق شاہ جی جو مضمون پڑھ رہے تھے اسی میں سے ایک جملہ سنیں. فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. قضا کی آخری ہچکی, لاکھ بار پڑھتے ہیں. بابا عقیل شاہ جی کا حکم ہے, میں لاکھ بار پڑھتا ہوں. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی. میں جملہ بدل کے کہتا ہوں, ادھر بیٹی کا خط آیا. شعر پورا سنیے اسی بہانے, دعا بھی فرمائیے گا. ادھر بیٹی کا خط آیا, اور میری ماما بہناں سیدزادیاں مرشدزادیاں مولا پردے سلامت رکھنے. ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بالخصوص ایک ماں کے لیے مصرع ہے. ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی. سامعین شعر ہے, نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے قاسم بھائی, تو میں صدقہ جی تابعدار تابعدار تابعدار. ایک منٹ مجھے صرف مزید پڑھنا ہے. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی. ملک نواز سیندر صاحب میرے مولا کے بڑے منظور نظر, میرے مولا کے بڑے محترم مداح ہیں, اور بس ایک جملہ سمجھیے. ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی. میری توقع سے زیادہ گریہ ہو گیا, میں تبرکاً ایک جملہ زبان حال کا پڑھوں. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے چند لمحات قبل, تاریخ کہتی ہے کم تعداد میں چند سیاہ رنگ کے خیمے. ظہور صاحب ان خیموں میں سے ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف
قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے وہ قبضہ تلوار پہ نا زخمی جبین ٹیک کے، 1 منٹ سے زیادہ مجھے نہیں پڑھنا، اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا میرے محترم۔ اب دکھ بھی کیسے بابا جی سرکار، وہ دکھ بھی کیا، اب یہاں پہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی بھی چل رہی تھی، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی چل رہے تھے، بھائی جان اس کے عباس کے بازو بھی چل رہے تھے۔ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ میرا حبیب ابن مظاہر جیسا دوست مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا ہوگا۔ اسے یہ بھی فکر تھی شام تک میری سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں۔ میں اتنے بڑے مجمع میں سادات کا نوکر بن کے کہہ رہا ہوں وہ بندہ اپنا سر نیچے کر لے جو ہائے بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس جملے پہ انکل ظہور اس سے زیادہ رعایت ہو بھی نہیں سکتی۔ تاریخ کہتی ہے اتنی قیامتوں کے بعد بھی جس ضعیف نے خود کو سنبھال رکھا تھا نا، اچانک کسی نے اس کا شانہ ہلا کے کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری بیمار بیٹی کا قاصد آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین تیری بیٹی کا خط آیا ہے۔ اس اتنے بڑے مجمع بھامے خدا دی ذات جس بندن ایک دن دی وی دھی جیسی رحمت نال نوازے ہے نا، وہ بندہ سر جاوے۔ اب ایک باپ اٹھا اور قاصد کی جانب دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں قاصد میری صغرا خیر سے تو تھی، میری بچی خیریت سے تو تھی۔ اس نے کہا مولا یہ نہیں جانتا، مولا آپ کی بیٹی نے خط دیا ہے، مولا میں یہ خط لے کے آیا ہوں، مولا کی قسم یہ 1.25 گھنٹے کا مضمون ہے، میں 1 منٹ سے بھی پہلے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بیٹی کا خط ہاتھ میں آیا، نواب کربلا اپنے خیمے میں آئے، تمام بیویوں کو آواز دی ہر بی بی میرے خیمہ میں آ جائے، مدینے سے میری صغرا کا خط آیا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے بابا جی دیکھتے ہی دیکھتے تمام بیویاں سرکار حسین بادشاہ کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئیں۔ سب سے پہلے بھائی جان سب سے آگے شام کی قیدن۔ اب یہاں ایک عجیب فکر ہے تاریخ کا، اس کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے بہن کے سامنے نواب کربلا نے بیٹی کے خط کو چوما، خط کو آنکھوں سے لگایا، جب نظریں پڑیں تو اشک بہے۔ جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، آج اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ تاریخ کہتی ہے جب حوصلہ نہیں ہوا تو شام کی قیدن نے اپنی چادر کا واسطہ دیا، بھیا مجھے بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، نواب کربلا کا ایک ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ حکم کیا ہے تو سنو۔ خط میں سب سے پہلے میری صغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ، بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا، اور بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، بابا آپ کی مسند خالی ہے، بھیا علی اکبر کی مسند خالی ہے، بابا اون محمد اپنی جگہ پہ نظر نہیں آتے، چچا عباس اپنی جگہ پہ نظر نہیں آتے، اور بابا وہ شام اور آج کی شام آج تک میں قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں، قبلہ 3 صفحات کا خط ہے، میں 3 لائنوں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے صرف اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور بابا میری سکینہ کے حال کیسے ہیں، میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ خط کا آخری لفظ اور سلام کر رہا ہوں، سر تلے کر نیچے ہائے نہ کر سکے، کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا۔ تاریخ کہتی ہے شام کی قیدن کو غش آ گیا جملے سن کے، کربلا کے میدان میں زلزلہ، ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن عالیہ خط کے آخر میں میری بیٹی نے لکھا ہے بابا تجھے میری غربت کا واسطہ ہے، مجھے صرف اتنا بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے کہا تھا صغرا تم یہیں رکو میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، بابا وہ شام اور آج کی شام میں اکبر کی راہ دیکھ رہی ہوں، اور بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں۔ قبلہ حسین بادشاہ کے خیمے میں گریا اور روتے روتے باہر آئے، سامنے قاصد نظر آیا، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، خط کا جواب، معافی مانگی جے ماتم نہ کرے، خط کا جواب۔ غریب کربلا نے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں واقعی چاہیے جواب، چاہیے جواب۔ قبلہ راوی کہتا ہے غریب کربلا نے قاصد کا بازو پکڑا بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب
میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا. علی کی دکھی بیٹیاں انشاءاللہ اسلام